अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुअमिनीन। खुदावंद मुतआल कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, और सुस्त न रहो, गमगीन भी मत हो, और तुम बरतर हो अगर साहिब ईमान हो। हमारी आज की आपके साथ गुफ्तगू का उन्वान है, शिया अहले बैत ज़िक्र इलाही की बदौलत इत्मीनान कल्ब में मुब्तला रहते हैं, उनके दिल मुतमईन होते हैं। हमारी आपके साथ गुफ्तगू सिलसिलावार इस उन्वान पर चल रही है कि हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के शिया को कैसा होना चाहिए, शिया अहले बैत में कौन सी अलामात का होना ज़रूरी है, जिनकी तरफ आइम्माए अहले बैत ने इशारा फरमाया है। हम अपनी गुफ्तगू में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को ज़िक्र कर चुके हैं। आज ज़िक्र इलाही की बदौलत इत्मीनान कल्ब की कैफ़ियत पर कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे, और फिर मद्देनज़र हदीस जिसमें शिया की अलामत को बयान किया गया है उसे आपके सामने ज़िक्र करेंगे। शिया अहले ज़िक्र हैं और ज़िक्र की बदौलत इत्मीनान कल्ब में मुब्तला है, यानी उनके दिल मुतमईन हैं। यानी शिया हर हाल में हमा वक्त ज़िक्र कल्बी और ज़िक्र लिसानी में मसरूफ़ होता है, और इस मसरूफ़ियत की बिना पर वो ज़ाकिर बन जाता है, और इस ज़िक्र की बदौलत मुतमईन होता है, उसका दिल इत्मीनान और सुकून की कैफियत में होता है। और शिया की यही एक अहम अलामत है कि वो ज़िक्र इलाही की बदौलत मुतमईन होता है। अब वो ज़िक्र खुदा हो, ज़िक्र अहले बैत हो, ज़िक्र कुरान हो, ज़िक्र तौहीद हो, इन तमाम अज़कार में कोई मुनाफ़ात नहीं पाई जाती हैं, कोई तज़ाद नहीं है। पस शिया अपनी तमाम मुश्किलात में, हर हालत में जो भी मुसीबत उसके ऊपर आती है, वो इन मसाइब के ऊपर जज़ा व फ़ज़ा करने की बजाय इन मुश्किलात पर सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करता है। तमाम मसाइब को अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अपने लिए जानते हुए वो अपने इन तमाम उमूर को खुदावंद मुतआल की ज़ात पर तफ़वीज़ कर देता है, और तवक्कुल का मुज़ाहिरा करता है, जिस तवक्कुल अल्लाह के नतीजे में उसका कल्ब इत्मीनान की कैफियत में मुब्तला होता है। यानी उसके दिल में एक ऐसा सुकून, एक ऐसी आरामिश होती है कि जो गैर शिया के दिल में ये सुकून और आरामिश की कैफियत मौजूद नहीं होती है। लिहाजा हम देखते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी हदीस में इल्म के दर्जात में भी यही चीज़ बयान की गई है कि अव्वलुल इल्म मारिफतुल जब्बार व आखिरुल इल्म तफ़वीज़ुल अम्र इलैह। यानी इल्म की इब्तिदा मारिफत परवरदिगार से है, यानी इंसान तौहीद का इल्म हासिल कर ले, दुरुस्त अंदाज में खुदावंद मुतआल की तौहीद को, खुदावंद मुतआल की सिफ़ात जमाल, सिफ़ात जलाल को दर्क कर ले, तौहीद ज़ात को पहचान ले, तौहीद अफ़आल को पहचान ले, तौहीद विलायत को पहचान ले, तौहीद इबादत को पहचान ले। तौहीद को अच्छी तरह से जानने के बाद जब इंसान मारिफत परवरदिगार और मारिफत जब्बार हासिल कर ले, तो इल्म की इंतहा में अपने तमाम उमूर को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के
سپرد کرتے ہوئے کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے سوائے پروردگار کے۔ یہ جو افعال میری طرف منتہی ہو رہے ہیں، یہ جو مصائب، یہ جو مصیبتیں، یہ جو پریشانیاں میری طرف آ رہی ہیں، سب اس پروردگار کی طرف سے ہیں۔ لہٰذا اپنے امور کو خداوند متعال پر تفویض کرتے ہوئے توکل کے ساتھ جب یہ انسان ظاہر ہوگا تو اب اس کے اندر اطمینان کی ایک خاص کنڈیشن اور ایک خاص کیفیت ظاہر ہوگی، اور اسی خاص کیفیت اور خاص کنڈیشن جو ایمان اور علم اولی کے بعد انسان کو حاصل ہو رہی ہے، یہ ذکر الہی کی بدولت اسے حاصل ہو رہی ہے۔ لہٰذا سورہ رعد کی آیت نمبر 28 الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس آیے کی تفسیر میں ام سلیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ سوال دریافت کرتے ہیں کہ اس میں مراد کیا ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتدری من ہم یا ام سلیم، اے ام سلیم کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو اطمینان قلب یعنی ذکر الہی کے ساتھ اطمینان قلب میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ تو یہاں ام سلیم یقینی بات ہے کہ اس مطلب سے واقف نہیں ہیں۔ قلت من ہم یا رسول اللہ، ام سلیم کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ قال نحن اہل بیت وشیعتنا، وہ لوگ جو ذکر الہی کے بعد اطمینان قلب میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ہم اہل بیت اور ہمارے شیعہ ہیں۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 35 اور صفحہ نمبر 405 میں اس حدیث نورانی کو آپ مراجعہ کر سکتے ہیں اور مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ بس یہاں پر یقینی بات ہے کہ اس آیہ مجیدہ سے یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ الذین آمنوا یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے جو ہیں وہ قلوب جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن ہیں۔ یہاں پر اطمینان کہتے کسے ہیں کہ جس اطمینان کی حالت میں وہ لوگ مبتلا ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں لغوی اعتبار سے تو اضطراب کے بعد اس اضطراب کی کیفیت کے برطرف ہونے یعنی ایمان کے آ جانے کے بعد ذہنی سکون اور ذہنی اطمینان کی کیفیت اور طمأنینہ کی حالت کو اطمینان کہتے ہیں۔ پس اطمینان کا تعلق ایمان کے راسخ ہونے سے ہے، یعنی پہلے انسان اضطراب میں مبتلا تھا، اس نے ایمان لا کر اس اضطراب کو برطرف کیا، اور پھر اب جو اس کو ذہنی کیفیت حاصل ہوئی ہے اس ذہنی کیفیت کا نام طمأنینہ اور اطمینان ہے۔ پس اب ہمارا ذہن یقینی بات ہے کہ یہاں پر منتقل ہوگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو ایمان لغت میں کذب کے مد مقابل حق کی تصدیق کا نام ایمان ہے، جبکہ اصطلاح میں ایمان کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں حضرت صادق آل محمد کا ایک نورانی ارشاد اس ایمان کی ڈیفینیشن اور اس ایمان کی تعریف کے لیے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ الایمان ہوا اقرار باللسان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان زبان سے اقرار کا نام ہے، وعقد فی القلب، اور دل کے اندر ایک پختہ فیصلہ اور پختہ مضبوط اس یعنی زبانی لسانی اقرار کے اوپر دل کے اندر ایک پختہ تصمیم کو عقد فی القلب کہتے ہیں، یعنی قلبی ایمان، قلبی اطمینان، اور پھر اس کے بعد وعمل بالارکان، اور انسان اپنے اعضاء و جوارح سے اس ایمان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے عمل انجام دے۔ یہ ہے ایمان کی کیفیت، یعنی انسان زبان سے اقرار کرتا ہے،
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی حجۃ اللہ۔ یہ انسان جو زبان سے اقرار کر رہا ہے، اس اقرار پر اپنے قلب کے اندر ایک پختہ عقیدہ قائم کر لیتا ہے، اور پھر جب زبان سے اقرار ہو گیا، دل میں پختہ اور راسخ اور رچ بس گیا، تو اب ارکان اور عمل جو ہے وہ خود بخود ان اعضاء و جوارح سے انسان کے ظاہر ہوگا۔ یہ ہے ایمان۔ اور اگر ہم پہلے مرحلوں کو ترک کر دیں اور بار والے مرحلے میں آ کر لوگوں کو ترغیب دلانا شروع کر دیں کہ عمل بالارکان عمل بالارکان، تو یہ عمل بالارکان ناقص ہی رہے گا جب تک اس سے پہلے اقرار باللسان کے بعد عقد فی القلب کا مرحلہ نہیں آتا ہے۔ ہم نے عرف عام میں اور معاشرے میں اقرار باللسان کے بعد عمل بالارکان کی تاکید اس قدر کی ہے کہ ہم وسط والے مرحلے کو ہی فراموش کر گئے ہیں اور بھول گئے ہیں۔ لہذا یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایمان قلبی اور اطمینان قلبی کس کنڈیشن کو کہتے ہیں؟ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات انسان کی عقل علمی اور منطقی برہان کے ذریعے سے کسی چیز پر ایمان لا کر یقین پیدا کر لیتی ہے۔ یعنی ہماری عقل نے علمی دلیل بھی قائم کر لی، منطقی اور برہانی دلیل قائم کر لی۔ اب علمی اور برہانی دلیل کے قیام کے بعد ہمیں ایک چیز پر ایمان ہو گیا، اور اسی ایمان پر ہم نے اپنے قلب میں پختہ اور راسخ اس کو جگہ دے دی اور اس کو نافذ کر دیا۔ اب اس کے بعد اسے ذہنی طور پر سکون حاصل نہیں ہے، یعنی زبان سے کہہ دیا، دل میں بھی اس کو راسخ کر لیا، یقین کر لیا، لیکن ذہنی اعتبار سے انسان سکون میں مبتلا نہیں ہے۔ اور یہ سکون اس کو کب حاصل ہوگا؟ جب انسان قلبی اطمینان کے بعد سکون اسے حاصل ہوگا، یعنی انسان کا قلب اس عقد یعنی اقرار و باللسان کے بعد عقد فی القلب کے اندر انسان اطمینان قلبی کی کیفیت میں مبتلا ہو، تب اسے سکون حاصل ہوگا۔ اور اس اطمینان کے بعد ذہن میں کسی بھی قسم کا وسوسہ، کسی بھی قسم کا شک، شبہ اور ابہام نہیں آتا ہے۔ پس اطمینان قلبی ایک ایسی کنڈیشن کا نام ہے کہ جس کنڈیشن اور جس حالت کے بعد انسان کو پہلے والی حالت یعنی عقد فی القلب اور اقرار باللسان اور وہ جو تمام عقلی اور منطقی برہان اس نے قائم کیے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی مرحلے کے اوپر اسے وسوسہ نہیں ہوتا، اسے شک نہیں ہوتا، اسے تردید نہیں ہوتی، اور انسان ایک ایسی پختہ حالت میں مبتلا ہوتا ہے جیسے انسان بالکل ان تمام مراحل کو شہود کر رہا ہے اور مشاہدہ کر رہا ہے۔ ایک مثال ملموس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ہمیں عقلی، علمی اور منطقی اور برہانی انداز میں یہ یقین ہے کہ انسان اس دنیا میں جس قدر بھی ظالم ہو، یہ ظالم انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد یہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کیونکہ اب اس کا ظلم کرنے کا اختیار اس دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ اب اس کا یہ جسد خاکی خود دوسروں کا محتاج ہے کہ دوسرے اس کے ساتھ کیا سلوک برتتے ہیں اور کیا سلوک روا رکھتے ہیں۔ پس یہ انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے، لیکن ظلم کرنے کے بعد اب ایک جیفا اور ایک مردار کی حیثیت میں زمین پر پڑا ہے۔ اس مردار سے کسی کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، کسی کو کسی قسم کا ڈر، کسی قسم کا خوف، کسی قسم کی وحشت اس مردار سے نہیں ہونی چاہیے، چونکہ یہ اب آپ لوگوں کا محتاج ہے۔ اب اس میں کسی قسم کی حرکت موجود نہیں ہے، کسی قسم کا اختیار نہیں ہے کہ یہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے آپ کے اوپر ظلم روا رکھے۔ لیکن ہم عملاً دیکھتے ہیں کہ انسان کے پاس علمی دلیل بھی ہے، برہان بھی ہے، منطقی برہان بھی قائم کیے ہیں،
ڈاکٹر نے سرٹیفکیٹ بھی دے دیا ہے کہ یہ شخص مر چکا ہے، لیکن اب اس کی ڈیڈ باڈی کو جب ایک کمرے میں رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کسی کو کہ تم اس کے پاس بیٹھو کچھ دیر کے لیے، تم اسے غسل دو، تم اسے کفن دو، تم اس کے لیے دعا کرو، تم اس کے بیت کو ہاتھ لگاؤ یا ایک رات اس کے پاس گزار دو، تو انسان وحشت میں مبتلا ہوتا ہے کہ یہ مردہ، یہ جیفا ممکن ہے اٹھ کر مجھے کوئی نقصان پہنچا دے، معلوم نہیں یہ میرے ساتھ کیا کر دے گا۔ یعنی تمام دلیلوں کے باوجود انسان اس میت سے خوف محسوس کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے۔ آپ اسے سمجھائیں کہ اس کے ساتھ ایک رات آپ ایک تاریک کمرے میں گزارو گے تو یہ آپ کو کچھ نہیں کرے گا، لیکن ان تمام برہانوں کے بعد، تمام دلیلوں کے بعد انسان کو تمام سرٹیفکیٹ بھی مل جائیں، تب بھی انسان اس میت کے ساتھ ایک تاریک کمرے میں رات گزارتے ہوئے خوف محسوس کرتا ہے۔ اس خوف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کو علم ہے، اقرار بھی ہے، لیکن اطمینان اسے ابھی تک حاصل نہیں ہوا ہے۔ جب اسے اطمینان ہی حاصل نہیں ہوا، وہ سکون کی کنڈیشن میں اور سکون کی کیفیت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ مد مقابل ہم کچھ ایسے افراد کو دیکھتے ہیں جن کا سروکار ہی مردوں سے ہے، جنہوں نے سارا دن مردوں کو اس مردہ خانے سے باہر نکالنا ہے، اندر ڈالنا ہے، جنہوں نے اس مردہ کو اس سٹریچر پہ رکھنا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے، جنہوں نے اس میت کو ایمبولنس میں ڈالنا ہے، جنہوں نے ایمبولنس سے اتارنا ہے، جنہوں نے غسال خانے میں لے کر جانا ہے، جنہوں نے غسل دینا ہے، جنہوں نے غسل دینے کے بعد اسے قبر میں اتارنا ہے، یہ وہ تمام افراد ہیں جن کا کام ہی مردوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا انہیں اس قدر اطمینان ہوتا ہے اس مردے سے کہ یہ مردہ اپنی زندگی میں جتنا بھی ظالم ہی کیوں نہ ہو، اب یہ میرے رحم و کرم پر ہے اور اس کے یہ تمام اعمال اور یہ تمام امور میں نے انجام دینے ہیں، لہٰذا اس کے دل میں کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا۔ نہ صرف یہ کہ خوف نہیں ہوتا، بلکہ اس کا دل شکی ہو جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور اسے مردوں کے نسبت کسی قسم کے ترحم کی آپ اس سے توقع نہیں رکھ سکتے۔ پس یہ انسان کہ جسے اس حد تک شہودی مرحلے سے گزرنے کے بعد، یہ تمام امور اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، ان پر عمل کرنے کے بعد، اب یہ انسان جو ہے یہ اطمینان قلب میں مبتلا ہے اور اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہے، برعکس اس شخص کے کہ جو خوف محسوس کرتا ہے۔ پس ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اسی شہود کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان جب کسی چیز کو مشاہدہ کر لیتا ہے تو اس کے اطمینان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی میں نے اقرار باللسان بھی کر لیا، عقد فی القلب بھی میرے پاس ہے، لیکن اگر اس میں شہود کا اضافہ کر دیا جائے، میں مشاہدہ کر لوں، یعنی میت کے ان تمام امور میں میں میت کے ساتھ اگر رہوں، تو اب میرا وہ خوف جو ہے وہ برطرف ہو جائے گا اور مجھے یہ اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ یہ ڈیڈ باڈی مجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور جب انسان کو اطمینان ہو جائے گا تو تمام امور اس سے متعلق جو ہے وہ انجام بھی دے گا اور ایک رات بھی تاریک کمرے میں اس کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ آلاف و تحیت و ثنا ایمان کے حامل تھے، اور ایمان بھی آپ کا ایمان کامل تھا، ایمان خالص تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علی نبینا مردوں کو زندہ کیے جانے کے بارے میں اطمینان وسیع حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یعنی ان کو پہلے بھی اطمینان تھا، پہلے بھی ان کو یہ یقین تھا کہ یہ مردے ہیں اور زندہ ہوں گے، کیوں؟ چونکہ اس کو صادق القول ملا ہے، انہیں خداوند متعال کی طرف سے یہ تسلی ملی ہے کہ یہ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ان کے دل میں کسی قسم کا شک و شبہ موجود نہیں ہے، لیکن وہ اس مرحلہ شہود سے گزر کے اطمینان قلبی کی درخواست کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، یعنی حضرت ابراہیم درخواست کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار مجھے دکھا دے کہ تو کیسے ان موتا کو دوبارہ زندہ کرے گا اور احیا کرے گا۔ ارشاد ہوتا ہے قال اولم تؤمن، کیا آپ ایمان نہیں لائے ہیں؟
فرمایا قال بلا، ایمان تو لائے ہیں، ولیکن لیطمئن قلبی، یعنی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ آلاف و تحیت و ثنا بھی یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں شہود کے اس مرحلے سے گزر جاؤں تو اس ایمان میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اور وہ تمام چیزیں جنہیں میں غیب پہ ایمان لانے کے مصداق کے طور پر ایمان لا چکا ہوں، اب انہیں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہوں، اور مزید اطمینان کے ساتھ میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو اطمینان حاصل تھا، لیکن بعض شکاک افراد نے حضرت ابراہیم کی طرف بھی شک کی نسبت دی، اور یہ گمان کیا کہ حضرت ابراہیم خدائی نخواستہ شک و تردید میں مبتلا تھے، جبکہ ہرگز ایسا نہیں ہے، اور یہ تفکر باطل ہے۔ مثلا ایک شخص نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی خدمت اقدس میں خط لکھا اور کہا کہ میں شک میں مبتلا ہوں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے بھی اللہ تبارک و تعالی سے یہ کہا تھا کہ مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت کو میرے سامنے ظاہر کر دے تاکہ میں اس شک سے باہر نکل آؤں۔ تو اے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا، میری بھی یہ خواہش ہے کہ آپ بھی میرے سامنے کوئی ایسا معجزہ، کوئی ایسی کرامت کو ظاہر کریں تاکہ میرے اندر جو شک پایا جا رہا ہے یہ شک برطرف ہو جائے۔ پس سائل حضرت ابراہیم کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ سائل کے دل میں یہ سوال ہے کہ ابراہیم کو شک تھا، ابراہیم تردید میں مبتلا تھے، میں بھی اس شک اور تردید میں مبتلا ہوں، لہٰذا مجھے بھی ابراہیم علی نبینا کی طرح جو ہے وہ ایک ایسے معجزے کی ضرورت ہے جو میرے اس شک کو برطرف کرے، تردید کو برطرف کرے اور مجھے اطمینان کی کیفیت میں مبتلا کرے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا اس شخص کے جواب میں تحریر کرتے ہیں کہ بے شک حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ آلاف و تحیت و ثنا مومن تھے، اور انہوں نے اپنے ایمان میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن تم جیسے شکاک اور کثیر الشک انسان نہیں تھے حضرت ابراہیم، لہٰذا تم جو شکاک ہو تمہیں اس میں کوئی خیر نہیں ملے گا، کسی قسم کا تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ ایک دوسرا شخص حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے نورانی محضر میں آ کر عین اسی طرح سے مشابہ سوال کرتا ہے، اور اس کا سوال بھی اسی مضمون پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم شک کی کنڈیشن میں تھے۔ حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا اسے جواب میں کہتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم شک میں تھے، بلکہ حضرت ابراہیم کو یقین تھا، جس یقین میں اضافے کی درخواست کر رہے تھے۔ یعنی حضرت ابراہیم یقین پر تھے، یقین میں اضافہ یعنی اس کے مرتبے میں اعلیٰ مرتبے کی طرف جانے کے لیے وہ درخواست کر رہے تھے۔ پس انسان کو اصول دین کے اوپر اعتقاد ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، اور اعتقاد اور ایمان کے بعد انسان کو یقین بھی ہونا چاہیے، اور اس ایمان اور یقین کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو منطقی برہان قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان اس پہ برہان قائم کرے، توحید کے اوپر برہان ہونا چاہیے، نبوت کے اوپر برہان قائم کرنا چاہیے۔ بعد نبوت کیا مرحلہ ہوگا؟ آیا انسان کو واگزار کر دیا گیا ہے اس کے اوپر یا نہیں؟ نبوت کے بعد مرحلہ امامت بھی خداوند متعال کی طرف سے ہے۔ کیا قیامت کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کیا حساب و کتاب کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں یہ جو اعمال کی ترغیب دلائی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے، ان اعمال کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ انسان ان تمام سوالات کے جواب میں برہان کے ذریعے سے ان مسائل کو اپنے لیے حل کرے اور ان پر اعتقاد رکھتا ہو، اعتقاد کے بعد ایمان لے کر آئے، ایمان کے بعد یقین پیدا کر لے ان کے اوپر، اور یقین برہان علمی اور عقلی سے ہے۔ لہٰذا جب اس ترتیب کے ساتھ انسان آگے بڑھے گا تو عمل کی ترغیب خود بخود اس میں زیادہ ہو جائے گی۔ کیوں؟ چونکہ اب اس کے وجود میں عقیدہ راسخ ہو چکا ہے، یہ یقین کی مرتبے پر فائز ہے، یعنی اس کا قلب جو ہے وہ آہستہ آہستہ اطمینان کے مراتب کو طے کرتا کرتا اعلیٰ مراتب کی طرف جا رہا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان عمل سے پہلے
اقرار باللسان کے مرحلے پر پختہ دلیل کے ساتھ زبان سے اقرار کرے، اور اس اقرار باللسان کے مرحلے کے بعد انسان عقد فی القلب کے مرحلے پر فائز ہو، یعنی اس کے دل کے اندر، اس کے باطن کے اندر یہ اعتقاد اور یہ ایمان یقین کی حد تک راسخ ہو جائے۔ اب اگر ایسا ہو تو اب عمل بالارکان، انسان کے اعضاء و جوارح خود بخود حرکت کریں گے عمل کے لیے۔ لیکن متاسفانہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے علماء کی طرف سے وسط والے مرحلے کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ہمارے علماء اور ہمارا معاشرہ اس مطلب کی طرف تاکید کرتا ہے کہ ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جب زبان سے کہہ دیا تو اب اس کے بعد ہمیں عمل ہی عمل کرنا ہے، ہمیں زکوٰۃ بھی دینی ہے، خمس بھی دینا ہے، حج بھی کرنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، تولا تبرہ سارا کچھ کرنا ہے، لیکن ہمارا اندر وجود اس عقد فی القلب سے خالی ہے۔ جب عقد فی القلب سے خالی ہے تو یہ عمل بالارکان میں ہماری طرف سے سستی کا ہونا ایک طبیعی امر ہے۔ ہمارے لیے اس اقرار باللسان کے اوپر وسوسہ ہونا، شک ہونا، تردید ہونا ایک طبیعی اور فطری عمل ہے، کیوں؟ چونکہ ابھی یہ عقد فی القلب کے مرحلے پر فائز نہیں ہوئے ہیں اور پختہ نہیں ہوئے ہیں۔ لہٰذا خداوند متعال سے جو ہم نے آیت آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دی، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی سست روی کا شکار نہ ہو، غمگین بھی نہ ہو ہرگز، اور اپنے آپ کو برتر شمار کرو کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یعنی اگر تم ایمان کے مرتبے پر فائز ہو تو تم سستی بھی نہیں کرو گے، تم غمگین بھی نہیں ہوگے، اور تم خود کو برتر شمار کرو گے، احساس کمتری میں مبتلا نہیں رہو گے۔ لہٰذا انسان کا پختہ ایمان جو ہے وہ اس کے اندر آتا ہے جب انسان کے قدم اس کے اعتقادات پر مضبوط ہوتے ہیں، اور وہ بڑی بڑی مشکلات سے خندہ پیشانی سے گزر جاتا ہے اور آگے عبور کر جاتا ہے ان مراحل کا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی، بہت دنیا کی مصیبتیں، بہت مسائل، پوری دنیا نے ایران کو چاروں طرف سے گھیر کے رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اطمینان قلبی اس قدر وسیع ہے کہ جانتے ہیں کہ تمام دنیا اگر اکٹھ بھی کر لے تب بھی ہمارا ایک بال بھی بانکا نہیں کر سکتے، ہمارا ایک بال بھی نہیں توڑ سکتے۔ کیوں؟ چونکہ ہمیں خداوند متعال پر بھروسہ ہے، ہمیں خداوند متعال کے الہی فرامین کے اوپر بھروسہ ہے، اعتقاد ہے، ایمان ہے اور اطمینان قلب ہے، لہٰذا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ آور بھی ہو، ہمیں کوئی نقصان بھی پہنچائے تو یہ نقصان نہیں ہے ہمارے لیے، ہم اپنے عقیدے کے اوپر راسخ العقیدہ ہیں، جس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں یہ خداوند متعال کی طرف سے ہمارے لیے تمام مراحل پہلے سے تعین کیے گئے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم اسے توحید افعالی میں دیکھتے ہوئے خداوند متعال پر توکل کریں گے اور خداوند متعال سے ہی مزید اطمینان کی درخواست کریں گے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ رہبر فقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے اپنا وصیت نامہ تحریر کیا۔ اس وصیت نامے کے جملے لکھے: با قلبی آرام، قلبی مطمئن، روحی شاد، ضمیری امیدوار، بے فضل خدا میں رخصت ہو رہا ہوں۔ یعنی میرا دل بھی آرام ہے، سکون کی کیفیت میں مبتلا ہے، میرا قلب جو ہے وہ مطمئن ہے، میری روح جو ہے وہ خوشحال ہے کہ میں اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اور میرا ضمیر امیدوار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، میں نا امید نہیں ہوں۔ اگر میں نے زندگی میں کوئی غفلت بھی کی ہے، میں نے اگر کوئی ایسا کام بھی کیا ہے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو بھی میں اس کے فضل سے امیدوار ہوں، نا امید نہیں ہوں، اور دعا کی درخواست کر رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔
تو ہماری اس تمام گفتگو کا نتیجہ اور نچوڑ وہی سلیم کی روایت جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ رعد کی آیت نمبر 28 کے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس آیت کی تفسیر میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اتدری من ہم یا سلیم، اے سلیم کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو قالا قلت من ہم یا رسول اللہ، اے رسول اللہ وہ کون ہیں؟ تو ارشاد فرمایا قال نحن اہل البیت وشیعتنا، یعنی ہم اہل بیت ہیں، وہ لوگ کہ جن کے دل ذکر الہی سے مطمئن ہیں۔ ہم دل مطمئن، روحی شاد، دلی آرام اور قلبی مطمئن کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں اس کے فضل پر امید رکھتے ہوئے اس کی بارگاہ میں شرف یاب ہو رہے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال بھی ہمیں ایمان کے اس بلند مرتبے پر جگہ عطا فرمائے کہ ہم بھی اس اطمینان قلب کے ذریعے سے تمام وہ اعمال انجام دیں کہ جو ہمیں اسلام میں بیان کیے گئے ہیں۔ ہم نماز کو دل اطمینان کے ساتھ انجام دیں، روزے کو مطمئن کیفیت میں انجام دیں، زکوٰۃ کو مطمئن کیفیت میں انجام دیں، اور عزیزان اس مطلب پر یقین رکھیں کہ اقرار باللسان کے بعد جب عقد فی القلب کا مرحلہ راسخ ہو جائے تو عمل بالارکان خود بخود اس کے پیچھے آئے گا۔ لہٰذا عمل کی تاکید سے زیادہ عقد فی القلب کی تاکید ضروری ہے، یعنی انسان اقرار باللسان کے بعد عقد فی القلب کے اوپر معاشرے کے اندر جس قدر زیادہ کام کرے گا، عمل بالارکان خود بخود معاشرے کے اندر درست ہوتا جائے گا۔ اور ہماری بھی یہی دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں قولاً لساناً فعلاً ان امور کو مزید بہتر انداز میں تبیین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔